करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ इंडियन करेंसी के हिसाब से, और वो शायद 5 मिलियन ऐसा कुछ बोला था कि 42 करोड़ रुपए उसको दूंगा जो मेरे बंधकों का पता लगाएगा कि कहाँ है, कहाँ है। पूरी सुपर पावर है अमेरिका, और साहब पता नहीं लगा पा रहे कि हमारे बंधकों को कहाँ छुपाया गया। 3 दिन में मिटा देंगे। 1 साल 3 महीने से जायद का अरसा गुजर गया और अब तक वो गजा को जीत नहीं पाया और अपने बंधकों को छुड़ा नहीं पाया। अब जरा गौर से सुनिए, इसी दरमियान में बहुत सारे लोग कलमा पढ़ के मोमिन बन गए यूरोप और अमेरिका में। क्यों? सुपर पावर मिल के इन निहत्थे कमजोर हाफिज कुरान आलिम दीन जिसको अल्लाह की जात पर भरोसा है, एटम बम से ज्यादा खतरनाक बम गजा में गिराया गया, मगर उसके बावजूद आज हमास जिंदा है और फिलिस्तीन के मुसलमान जिंदा हैं, शान से रह रहे हैं। यह इस बात की दलील है कि एटम बम भी वहां काम नहीं करता जहां इस्लामी ताकत काम क्या करती है। इनके पास सब्र की ताकत है, मुसलमान के पास तवक्कुल की ताकत है, इनके पास कुरान की ताकत है, इनके पास मुस्तफ़ा की रहमतुल लिल आलमीन की ताकत है, इनके पास खुदा पर एतमाद की ताकत है। तो आज इसको देखकर गैर मुस्लिम कलमा पढ़ रहे हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि हमारा मुसलमान भाई इस जंग को देखने के बाद नमाजी नहीं बना, तहज्जुद गुजार नहीं बना, चाश्त इशराक नहीं पड़ा। होना यह चाहिए था अल्लाह की मदद आंखों से देखते हुए कि फिलिस्तीन आज तक जिंदा है, 70 साल से जुल्म हो रहे हैं। वहां की औरतें फिलिस्तीन नहीं छोड़ती हैं, इसलिए नहीं छोड़ती हैं कि मैं आज मेरा बच्चा नहीं तो आज मेरे बच्चे का खून रंग लाएगा, कल जरूर क़िबला अव्वल यहूदियों की गिरफ्त से आजाद हो जाएगा। क्या कहने, आजाद होगा फिलिस्तीन क़िबला अव्वल, और अब आजादी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। यहूदियों का सत्यानाश होगा। अब ये शिकस्त खाएंगे और यही मुट्ठी भर दीवाने मुस्तफ़ा के पूरी दुनिया में झंडा लहराएंगे। वो वक्त अब करीब आ रहा है। मुसलमानों का दिल इतना दुनिया की मोहब्बत में सख्त हो चुका है कि आंखों से देख रहे हैं कि जो बोला था 3 दिन में खत्म करूंगा, 1 साल 3 महीने में खत्म नहीं कर पाए, तो अब इसे क्या कह सकते हैं आप? तो अब मुसलमानों को कम से कम तहज्जुद गुजार होना चाहिए, नमाज चाश्त और इशराक पढ़ना चाहिए, नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ना चाहिए, सच्ची तौबा करनी चाहिए, हराम को छोड़ के हलाल की तरफ लपकना चाहिए। मगर आज अगर कोई हिंदू हमारी मस्जिद के सामने अगर डीजे बजाता है तो हम तो दंगा फसाद के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा तबका बैंड बाजा मस्जिद के सामने बजाता है, मस्जिद के सामने से बारात ले जाता है, अपने डीजे को बंद नहीं करता है। किस कदर फ्रीडम बना, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितना बड़ा अलमिया है ये। आज गैर मुस्लिम हमारे उलमा के सामने आकर के वो हाथ जोड़ता है, कहता है कि आपने तावीज दी और हमारे बच्चे अच्छे हो गए, आपकी तावीज में बड़ा असर है। वो अपने हिसाब से अपनी जबान में कहता है कि भगवान तो हमारे घर में जो मिट्टी का पुतला है वो नहीं, भगवान तो आप हैं जो आप तावीज दी हमारा बच्चा अच्छा हो गया। यानी बुतों के पुजारी इस तरह की बातें करते हैं। मस्जिद के दरवाजे पे मगरिब की नमाज के बाद हर शहर में 99% गैर मुस्लिम की औरतें छोटे छोटे बच्चों को लेकर खड़ी रहती है और ये कहती हैं कि बाबा फूंक देते हैं तो मेरा बच्चा अच्छा रहता है, बाबा फूंक देते हैं। ये क्या है? ये इस्लाम की हक्कानियत है कि नमाजी मस्जिद से निकले और आप फूंक दें तो बच्चे अच्छे हो जाएं। तो वह लोग तो हमारे आलिम और अइम्मा का एहतराम करते हैं और हमारे बच्चे जलसे से भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? कि तकरीर कौन सुनेगा, नमाज कौन इस जमाने में पढ़ेगा, कौन इस जमाने में इस्लामी लिबास पहन करके जन्नती बनेगा, जो होगा देखा जाएगा। ये मौलाना साहब इस जमाने में कहते हैं, इस जमाने में हाथ में मोबाइल, फटा हुआ पैंट, वो जीन्स, साहब दाढ़ी मोछ मुंड कर, जोकरों की तरह बाल रख कर, गले में सिकरी, हाथ में धागा, अब सोने की 4 अंगूठी पहन के मौज मस्ती, रिलैक्स, इंजॉय करना। इस जमाने में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, ये मौलाना साहब कहाँ ले जाना चाहते हैं। हमारे बच्चे सबक हासिल करें कि कुफार और मुशरिकीन मेरे उलमा का एहतराम करते हैं, उनका अदब करते हैं, उनका पांव छूते हैं। और आप अपने ही इमाम के पीछे मस्जिद से बाहर निकल के 2 घंटा चाय की दुकान पर बैठकर इमाम साहब के निकालने की प्लानिंग बनाते आओ, इमाम साहब को निकालने की प्लानिंग बनाते हैं। अगर आप इमाम साहब को निकालने की प्लानिंग बनाया तो कोई एक इमाम नहीं मिलेगा दुनिया में। अगर आपने इमाम की कदर नहीं की
اور امام کو 50,000 25,000 پہ تنخواہ نہیں دیا تو کوئی بچہ مدرسے میں نہیں پڑھے گا. اور میں کہیں پیغام دیا تھا آج سے 10 سال پہلے کہ ایک مدرسے کو خوبصورت ہونا چاہیے, مسجد کے امام کی تنخواہ 25,000 ہونی چاہیے, تاکہ جب ایک باپ اپنے بچے کے بارے میں پلان بنائے کہ میں کہاں پڑھاؤں, انجینئرنگ کالج میں پڑھاؤں یا مدرسے میں پڑھا کے عالم بناؤں, تو وہ بولے کہ میرا بیٹا انجینئر بنے گا تو وہ کالج فیکٹری میں ملازمت کرے گا, تو وہ داڑھی موچ مونڈ کے نمازیں چھوڑ کے 50,000 25,000 مہینہ کمائے گا. اور آج کل تو انجینئر تھوک ہیں 10,000 روپے مہینے میں انجینئر مل جاتے ہیں, گلی گلی انجینئر ہے. اب جو ہائی کلاس کا انجینئر ہے اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے, باقی جنرل تو 10,000 20,000 کماتے ہیں, 25,000 روپے ماہانہ کماتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک بیٹا انجینئر 25,000 مہینہ کماتا ہے, ایک عالم کو اگر 25,000 روپے ماہانہ مسجد میں ملے تو معلوم ہے کیا ہوگا. تو ایک باپ سوچے گا کہ یہاں دست بوسی ہے, یہاں قدم بوسی ہے, یہاں نماز کی پابندی ہے, یہاں جمعہ کے دن جب ایک امام امامہ باندھ کر ہاتھ میں عصا لے کے ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کمانڈر ان چیف اپنی فوج کو للکار رہا ہو, جیسے کوئی بادشاہ اپنی رعایا کو خطاب کر رہا ہو. دست بوسی, قدم بوسی, مہمان کی طرح روزانہ کھانا, 25,000 پہ نذرانہ. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک باپ یہ راحت یہ عزت دیکھ کر اپنے بیٹے کو انجینئر چھوڑ کر اپنے بیٹے کو عالم بنانا پسند کرے گا, کیونکہ یہاں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے, اور یہاں صرف دنیا کے چند سکے ہیں. اور اگر امام صاحب کو ذلیل کیا گیا, ان کو سماج میں ایک حاشیے پہ کھڑا کر دیا گیا, تو کوئی بھی غیرت مند اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنائے گا. ان کی اس حالت کو دیکھ کر تو آنے والے وقت میں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا. بس میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. عقل مند وہ ہے جو زمین آسمان کی پیدائش پہ غور و فکر کرتا ہے, جو سوچتا ہے. الذین, اللہ کی پریبھاشا یہ ہے, اللہ نے عقل مندوں کی پریبھاشا جو کی ہے وہ یہ ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ, ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ, یہ اللہ کا ذکر ہے. ذرا زور سے بولیں الحمدللہ, ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. تو اللہ کا ذکر کرنے والے عقل مند ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. Those who remember Allah sitting, sleeping, reclining, وہ جو سوتے ہوئے, لیٹے ہوئے, کھڑے, جھکتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں, وہ عقل مند ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, and they consider in the creation of the heavens and the earth. عقل مند وہ لوگ ہیں جو زمین اور آسمان کی سنرچنا پہ, اس کے اسٹرکچر پہ, اس کی پیدائش پہ غور و فکر کرتے ہیں, وہ عقل مند ہیں. اللہ نے عقل مند کسے کہا؟ جو غور و فکر کرتے ہیں, جو اس دنیا سے زیادہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں. عقل مند جو حیات اور موت کے فلسفے پہ غور کرتے ہیں. عقل مند جو مقصد حیات پہ غور کرتے ہیں. عقل مند جو درختوں اور جنگلوں کو دیکھ کر سبق حاصل کرتے ہیں. یہ بتائیں عقل مند کتنے ہیں دنیا میں؟ ہمارے نزدیک پیسہ والا, ہمارے نزدیک مکان والا عقل مند ہے, ہمارے نزدیک فارچونر چلانے والا عقل مند ہے, جبکہ 10-10 کروڑ کی جاگوار کمپنی کی کاریں آج ہم اگر غیر مہذب زبان میں کہیں بہت سارے ایسے گدھے ہیں جو 10 کروڑ کی جاگوار کمپنی کی کار پہ چلتے ہیں, جس کو نہ بولنا آتا ہے, جس کو نہ لکھنا آتا ہے, نہ جس کو سمجھنا آتا ہے, بس شراب کے نشے میں دھت 2-4-10 کا مرڈر کیا, باہو بلی بن گئے, لوگوں نے ڈر سے ان کو ووٹ دے دیا اور ایم پی بن کے پارلیمنٹ پہنچ گئے. اب وہاں سے نکلے صاحب 10-10 کروڑ کی کار پہ چل رہے ہیں. اب جس کو بولنا تک نہیں آتا, جس کو ڈسپلین نہیں آتی, بس 2-4-10-20 کا مرڈر کیا, باہو بلی ہو گیا. اب لوگوں نے ڈر کے مارے ووٹ دیا, اسمبلی اور پارلیمنٹ پہنچ گئے, اب اربوں میں کھیل رہے. کیا کہیں گے اسے آپ, جسے ایک جملہ لکھنا نہیں آتا, ایک جملہ بولنا نہیں آتا ہو؟ تو فارچونر اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عقل مند ہے. 1 کروڑ کا بنگلہ یہ دلیل نہیں کہ وہ عقل مند ہے. صاحب 1000 ایکڑ زمین اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عقل مند ہے. عقل مند ہے کون؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. قرآن کہتا, اللہ کہتا, ہمارا پیدا کرنے والا خالق کہتا ہے جسے حکمت
علم حکمت کی نعمت ملی، سمجھ لو اسے سب سے بڑی دولت مل گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جہاں علم کی روشنی ہے، جہاں تقوی ہے وہی دولت ہے۔ دولت کا مطلب یہ نہیں کہ خوب دھن دولت ہو، نہیں، عقل سلیم جہاں ہے وہی دھنوان ہے، وہی عقل مند ہے۔ عقل مند ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے عقل سلیم اور دینی سمجھ کی دولت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عقل مند بنائے، ہم سبوں کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا میں ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کرتا ہوں۔ میں نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی ہے، آپ کی توجہ، آپ لوگ اٹھیں گے تو نہیں، بھاگیں گے تو نہیں، آپ لوگ نہیں بھاگیں گے نا؟ ہاں، قیمتی باتیں سنیے، قرآن اور حدیث کی باتیں سنیے، اپنی زندگی کو سنواریے اور سجائیے۔ میں بھی اسکول کالج میں پڑھا ہوں الحمدللہ، میں 400 لڑکوں میں میٹرک میں ٹاپ کیا ہوں۔ میٹرک میں 400 لڑکے ہمارے کلاس میں تھے، الحمدللہ میں نے فرسٹ کلاس پاس کیا۔ داڑھی اگنے والی تھی اور ٹوپی پہنتا تھا۔ انٹرمیڈیٹ میں پوری یونیورسٹی میں ٹاپ پوزیشن تھا میرا، 10-20 کالج میں، الحمدللہ۔ داڑھی تھی، سر پہ ٹوپی تھی۔ ایسا نہیں کہ گٹکا کھائیں، فلم جا کے دیکھیں، کھڑے ہو کے پیشاب کریں، ہاں ہاں کریں، کامیڈی کریں، بد دوستوں کے ساتھ شریفوں بوڑھوں کا مذاق اڑائیں، ماں باپ کو آنکھ دکھلائیں، تب جا کے یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ گریجویٹ ہے، یہ کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ تو کالج میں پڑھ رہے ہیں تو بس میں سفر کر رہے ہیں، بس کنڈکٹر کو 2 تماچا مار دیا، ریزرویشن ڈبہ جس کا اس کو ہٹا دیا اور اپنے سے بیٹھ، کیوں صاحب یہ کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تم کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، تم پڑھے گا، لکھے گا، نوکری کرے گا، پیسہ کمائے گا، تمہارا باپ فائدہ اٹھائے گا، تم کمائے گا، تو تمہارے پڑھنے سے سماج کو کیا فائدہ ہے؟ تمہارے گریجویٹ بننے سے بس والے کو کیا فائدہ ہے؟ تم گریجویٹ بنے گا، کمائے گا، کھائے گا، تمہارا باپ موج مستی کرے گا، تم کار خریدے گا، لیکن یہ سماج کے لوگوں کو جو ستا رہا ہے اس کو کیا ملے گا؟ یہ بس والے کا کرایہ نہیں دے رہا، اس کو کیا ملے گا؟ اسی لیے تم خونڈا، پڑھنے کا مطلب خونڈا گردی کرنا، پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم حقداروں کو حق دو۔ اگر کوئی کرایہ نہیں دے رہا ہے تو تم اس سے لڑو اور کہو کرایہ دینا ہوگا، چونکہ بس والے نے کئی لاکھ میں بس خریدی، اس کے 4-5 ورکر ہیں، ڈرائیور ہے اور صاحب اور دوسرے لوگ ہیں، پیسہ نہیں دے گا تو پھر مینٹین کیسے ہوگا؟ اب لوگ کہیں گے بھائی ہاں یہ بندہ تو بڑا اچھی باتیں بول رہا ہے، یہ کون ہے؟ پڑھا لکھا آدمی ہے، اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، پڑھے لکھوں کی پہچان ہے، مگر یہ پڑھا لکھا گونڈا آج کل جو بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا مظفر پور میں ایک بیچارہ اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، یہ 2-4 گونڈے اسکول میں پڑھنے والے گھسے اور جس سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اس کو ہٹایا، اس کو اب وہ نہیں ہٹ رہا تھا تو 2-4 تماچا مارا، کھینچ کے نیچے اتارا۔ بیوی بیچاری پریشان ہو، بیوی موجود ہے، ان کے شوہر کو ان کے سامنے گھسیٹ کے لے رہا، اس کے بعد مارنے کے بعد کہتا ہے اگر بیوی تیرے پاس نہیں رہتی تو اور تم کو پیٹتا میں۔ ریزرویشن ہے اس کا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ایگزام دینے جا رہے ہیں، کمپٹیشن کا ایگزام دینے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا اندازہ ہوگا جب کبھی کوئی ایگزام ہوتا ہے پولیس والے کا یا اور کسی چیز کا، بینک کا، ریلوے کا، تو کس قدر ہلڑ بازی کر کے لوگ ٹرین سے جاتے ہیں۔ اب صاحب ریزرویشن والے کو اٹھا دیا، کیا کروں؟ میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں اگر کچھ بولوں تو ہم سے الجھ جائے گا وہ، میں خاموش رہا، یہی سوچتا رہا یہ اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، یہ ایگزام دینے جا رہے ہیں، ایگزام دینے جا رہے ہیں، کیا دوسروں کی سیٹ اس کو اٹھا کر کے وہاں بیٹھ جائے گا؟ یہ کون سا علم ہے؟ اس سے بہتر تو تم گنوار رہتا، جاہل رہتا، حل جوتتا، کم سے کم ہیومینٹی رہتی، مانوتا رہتی، آدمیت رہتی۔ اور تم پڑھنے لکھنے کے بعد نوکری کر کے پیسہ کما کے تم کس کو دے گا؟ سماج کو تم سے فائدہ اس وقت پہنچے گا جب تو سماج کے لیے شبھ چنتک بن جائے گا، سماج کو اپنے سے فائدہ پہنچائے گا۔ صرف پڑھا، نوکری کیا، دوسروں کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، سماج کے سارے لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، یہ کون سی تعلیم ہو گئی؟ یہ کون سا علم ہو گیا؟ اسی طرح کا علم جب بڑھے گا تو منتری بننے کے بعد وہ گھوٹالہ کرے گا، ڈی ایم بننے کے بعد وہ رشوت لے گا، بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بننے کے بعد وہ خزانے کو لوٹے گا، جس طرح آج ہندوستان میں ہو رہا ہے تماشا۔ اسی طرح کا علم رہا تو میڈیکل کالج کا پرنسپل ہو کے عورتوں کی آبرو کے ساتھ کھیلے گا، خوبصورت حسیناؤں کی عزت کو لوٹنے کا ریکٹ اپنے مکان کے تہخانے میں چلائے گا،
ساری دنیا جان رہی ہے کیا تماشا ہوا ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. پڑھے لکھے وہ نہیں ہیں جو ABCD جانے اور 2 ٹکا کمائے دوسروں کو اپنے سے تکلیف پہنچائے. نہیں, پڑھا لکھا وہ ہے جو اپنے سے دوسروں کو لابھ پہنچائے, اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. میں پڑھا ہوں سماج کو مجھ سے فائدہ ملے, سماج کو مجھ سے روشنی ملے. یہ ہے the best among you is one who is profitable for others. تمہیں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے لابھدائک ہو, ہانیکارک نہ ہو, جو دوسروں کے لیے پروفیٹیبل ہو. نان پروفیٹیبل مت بنو. اس لیے وہ علم جو آدمی کو انسان بناتا ہے وہ علم آج بھی مدرسے کی چٹائی سے ملتا ہے, جہاں پہلے دن سے لے کے آخری دن تک یہی سکھایا جاتا ہے بیٹا جھوٹ بولنا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, جوا کھیلنا حرام ہے, سود کھانا حرام ہے, ماں باپ کو ستانا حرام ہے, پڑوسی کو تکلیف دینا حرام ہے, غیبت چغل خوری حرام ہے, حسد کینہ قدورت حرام ہے. یعنی یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ لیگل ہے, یہ انلیگل ہے, یہ رائٹ ہے, یہ رانگ ہے, یہ فاربیڈن ہے, یہ پرمیٹیڈ ہے, یہ مضر ہے, یہ مفید ہے, یہ بینیفیشل ہے, یہ ہارمفل ہے. یہی تو سکھاتا ہے اسلام. اور یہ بچوں کی گھٹی میں بچپن سے لے کے آخری دور حدیث تک یہی علم ملتا ہے. یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ لیگل ہے, یہ انلیگل ہے. یہی شکشا دی جاتی ہے مدرسے میں. تو انسان بنانے کی فیکٹری ہے یہ مدرسہ, اور یہ فیکٹری آج کمزور پڑ گئی. مسلمانوں نے بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانا چھوڑ دیا. گورنمنٹ نے بھی اسے آتنکوادی کا اڈا کہا. جو انسان بنانے کی فیکٹری تھا اسے آتنکوادی کا اڈا کہا. جو انسان بنانے کی فیکٹری تھا کہ ماں کا پاؤں چومے, باپ کی پیشانی چومے, باپ کا ہاتھ چومے, مسلمانوں نے بھی اپنے بیٹوں کو نافرمان بنانے کے لیے اللہ اداروں کا رخ کیا. اب وہاں سے بچہ پڑھ کے آنے کے بعد باپ کو آنکھ دکھاتا ہے, چھاتی پر بیٹھ کے 2-4 فائٹ لگاتا ہے. اگر بچہ مدرسے کا پڑھا ہوا بتا دے کہ کوئی کروڑوں میں کوئی اگر بےہودہ ایسا ہوگا جو ماں باپ کو مارا ہوگا, ورنہ 99% بچے مدرسے کے پڑھے ہوئے وہ اپنے باپ کا ہاتھ چومتے ہیں. باپ ہے اس کا شرابی, باپ ہے اس کا کاشتکار, مگر وہ اس کا ہاتھ چومتے ہیں, ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں, اپنے باپ کا پاؤں چومتے ہیں. معلوم ہے کہ باپ کا پاؤں چومنے سے جنت کی خوشبو ملتی ہے, ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. تو انسان بنانے کی فیکٹری ہے مدرسہ. ہمارے مالداروں نے ان مدرسوں کو ویران کر کے کرسچنوں کے اسکول کو آباد کیا. 10-10 ہزار پہ ماہانہ دے کر اس کے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھایا. کیا بنانے کے لیے پڑھایا وہ سب کو معلوم ہے. اور یہ فیکٹری انسان بنانے کی فیکٹری آج کرا رہی ہے, آج چلا رہی ہے. بچے اس کے پاس نہیں ہے. وہاں جانور بنانے کے لیے وہاں دروازے ایڈمیشن کلوزڈ ہے, اور یہاں انسان بنانے کی فیکٹری میں بچے اسٹوڈنٹ نہیں ہے. ہر طرف سے اس کو ڈیمیج کیا گیا. تو آج جب بچے چور ہو گئے, ڈکیت ہو گئے, رشوت خور ہو گئے, گھوٹالے باز ہو گئے, آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا گھوٹالہ باز, JNU سے پڑھ کے آیا گھوٹالہ باز, دلی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا گھوٹالہ باز, PMCS سے پڑھ کے آیا گھوٹالہ باز, کہیں چارہ گھوٹالہ, کہیں یوریا گھوٹالہ, کہیں تابوت گھوٹالہ, کہیں چینی گھوٹالہ, کہیں پوشاک گھوٹالہ, کہیں بھون نرمان کا گھوٹالہ. یہ گھوٹالے سب پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. کہاں کے پڑھے؟ JNU کے, AMU کے, دلی یونیورسٹی کے, آکسفورڈ کے, ہاروارڈ کے, کیمبرج کے, کلکتہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں. میں ایک اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا, میں ان غنڈوں کی بات کرتا ہوں جو یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد ہندوستان کے خزانے کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں. کوئی چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے لوٹ رہا ہے, کوئی DM کی کرسی پہ بیٹھ کے لوٹ رہا ہے. یہ سارے لوٹیرے اسی دنیاوی درسگاہوں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ مدرسہ کا پڑھا لکھا آدمی جو انسان کی فیکٹری ہے یہ مدرسہ. یہاں شریفوں کی کھیپ پیدا کی جاتی ہے. تو مدرسے کو ہم نے اجاڑ دیا. اب جب مدرسے کو اجاڑ دیا تو شریف کہاں سے ملیں گے, کتب کہاں ملیں گے, ابدال کہاں ملیں گے, شریف کہاں ملیں گے, جنٹل کہاں ملیں گے. سماج آج چوروں سے بھر گیا, ڈکیتوں سے بھر گیا, پاپیوں سے بھر گیا, زناکاروں سے بھر گیا, سود خوروں سے بھر گیا, ماں باپ کے نافرمانوں سے بھر گیا. اب کراہنا مت کہ سماج نافرمانوں سے بھر گیا, چونکہ فیکٹری وہی ہے جہاں نافرمان جنم لیتے ہیں. تو اب سماج چوروں سے بھر گیا ہے. اب اگر چاہیے کہ سماج شریفوں سے بھرے, نیکوں سے بھرے, نمازیوں سے بھرے, پرہیزگاروں سے بھرے, تو دوبارہ اس فیکٹری کو زندہ کرنا ہوگا. اور جس دن فیکٹری زندہ ہوئی, اب پروڈکشن زیادہ ہونے لگا, جب پیداوار زیادہ ہوگی تو چوروں کی تعداد گھٹے گی, شریفوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت
मजहब इस्लाम, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मदरसे को आतंकवादी का अड्डा कह दिया। कभी मदरसे में आके देखा, कभी चटाई पर बैठ के जायजा लिया कि क्या पढ़ाया जाता है? हमारे यहाँ फारसी की पहली से लेके बुखारी शरीफ तक जो भी किताबें चलती हैं उसमें यही बात पढ़ाई जाती है, यही इल्म सिखाया जाता है कि बेटा शरीफ बनना, नेक बनना, इंसान बनना, जन्नती बनना, नेक बनना, दूसरों को नेक बनाना, अच्छा बनना, दूसरों को अच्छा बनाना, खुद बुराई से बचना, समाज को बुराई से बचाना, यही तो इसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं कि मौलाना जो बना तो वह भूखे मर गया, जो मदरसे में पढ़ा हुआ दाने दाने को तरस गया। मेरे साथ जितने बच्चे मेरे गांव के पढ़ रहे थे, अक्सर कुछ बच्चे उसमें वो हैं जो रेड़ी चलाते हैं, ठेला चलाते हैं। बहुत सारे बच्चे वो लोग हैं जो किसी लायक नहीं रहे, स्कूल कॉलेज में रुक गया, मगर मैंने मदरसे की चटाई से आखिर तक चिपका रहा। यहीं पढ़ने के बाद वहाँ से इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यानी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारी डिग्री मैंने कॉलेज की हासिल की मदरसे से रहने के बाद। और मैं मौलवी हूँ आज, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात ठीक है, चलो सारे लोग तो इस तरह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा एक मामूली मौलवी भाई जो मेरे गांव का था, वो भी पुख्ते का घर बना लिया, वो भी बाइक पे चल रहा है, इज्जत की जिंदगी गुजार रहा है। और जिसने मौलवी का मजाक उड़ा के अपने बेटों को स्कूल में भेजा, उनका बच्चा नोएडा सेक्टर 16 में रेडी चला रहा है। आलिमों की तौहीन जो करेगा कि मदरसा में पढ़ने से क्या मिलेगा, उसकी नस्ल में एक अच्छा आलिम कभी पैदा नहीं होगा। और आप जान लें कि अल्लाह जब सांप, छुछंदर, बंदर, शराबी, पापी सबको रोजी देता है, जो अल्लाह के दीन का काम करेगा क्या अल्लाह उसको भूखा रखेगा? नहीं रखेगा। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। और अल्लाह वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। जो अल्लाह के दीन का काम करता है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादिये मिना में तकरीर करते हुए कहा था, आखिरी हज के मौके पर आका ने कहा था, जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी निगाहों के सामने गरीबी के दरवाजे खोल देता है। वह कमाता जाता है, भूखा होता चला जाता है, और करोड़ है तो अरब, अरब है तो खरब, खरब है तो संक, संक है तो महासंक, इसी में वो लगा रहता है। एक दुकान, 2 दुकान, 4 दुकान, 5 दुकान, 10 दुकान, ये मॉल, वो मैरिज हॉल, इसी भाग दौड़ में मौत आती है, बुरी मौत, मर के दुनिया से चला जाता है। सारे मॉल, सारी दुकानें रह गई, ये सब अपनी निगाहों के सामने से आप देख रहे हैं। हुजूर ने क्या फरमाया? जो अपने पीछे सिर्फ दुनिया का गम लगा लेता है, अल्लाह ताला उसकी निगाहों के सामने गरीबी के दरवाजे खोल देता है, मुफलिसी के दरवाजे खोल देता है। प्यास लगी, 1 गिलास पानी कोई पी लिया तो प्यास बुझ गई, और किसी को प्यास लगी 1 बाल्टी पानी पिया, प्यास नहीं बुझी। इसका मतलब है कि यह प्यास अजाब है। ये बाल्टी पानी पी गया, प्यास नहीं बुझी, और करता पेट फट गया। और यहां 1 गिलास पिया, आसूदगी हो गई, प्यास बुझ गई। ये 1 गिलास पानी जो आदमी की प्यास बुझा दे, वह 1 टन पानी से बेहतर है जो प्यास ना बुझा सके। थोड़ी सी कमाई जो आदमी को सेटिस्फाइड कर दे, जो आदमी को इत्मीनान क़ल्ब दे दे, जो आदमी को सब्र और कनाअत दे दे, ये थोड़ी सी कमाई उस खरबों से बेहतर है जो खरब कमाने के बाद आदमी को लालची और हरीस बना दे कि कमाता जाए, उसकी भूख बढ़ती चली जाए। इसलिए हुजूर ने कहा था, जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी निगाहों के सामने मुफलिसी के दरवाजे खोल देता है। और जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोजी का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। अल्लाह ताला वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। दीन का गम लगा, जन्नत का गम लगा ले, आखिरत का गम लगा ले, नमाज पंजगाना का गम लगा ले, अपने पीछे दीन का गम लगा ले। देखें अल्लाह ताला किस तरह गैब से मदद करता है। आज बहुत सारे लोगों को घमंड था कि मैं मंत्री हूं, मैं ही हवाई जहाज पे सफर करता हूं।
دین کی باتیں بولنے والوں کو اللہ نے وہ اس دور جدید میں سہولیات بخشی. ایک منتری کیا اتنے فلائٹ سے چلتا ہوگا جتنا دین کی خدمت کرنے والا, حدیث قرآن کی بات کرنے والا وہ اس فلائٹ سے چلتا ہے. اس لیے ارادہ نیک ہو, اللہ کا ڈر دل میں ہو, تو پھر دنیا میں بھی اللہ عزتیں دیتا ہے, مرنے کے بعد اللہ جنت دیتا ہے. جو خالص پکا دنیا دار جوکر بن کے, بے نمازی بن کر, حرام خور بن کر, شرابی عیاش بن کے چاہتا ہے کہ میں آرام سے زندگی گزاروں, نہیں ہوگا ایسا. اللہ نے اطمینان قلب یاد الہی میں رکھا ہے. اللہ نے اطمینان قلب صبر اور قناعت میں رکھا ہے. اللہ نے سچی راحت مصطفیٰ کی غلامی میں رکھا ہے. فلم کے ایکٹر کی غلامی کرنے والا وہ کبھی سکون اور چین کی زندگی نہیں گزار پائے گا. مرنے کے بعد جہنم کی آگ تو اس کے لیے تیار ہے. اس لیے ایک قوم مسلم جب فلم کے ایکٹر مر رہے ہیں, جب کرکٹر مر رہے ہیں, بری موت مر رہے ہیں, اربوں کمانے کے بعد ذلیل ہو کے مر رہے ہیں, اب تو کم سے کم سچیت ہو جا, عقل مند ہو جا کہ فلم میں جس کی پیروی میں کر رہا ہوں وہ زہر کھا کے مر رہا ہے. جب اس کو خوشی نہیں ہے تو ہمیں اس کی نقل کرنے والے کو کیا خوشی ملے گی, کیا انجوائے ہوگا؟ انجوائے فلم کے ایکٹر کے ڈانس کی نقل میں نہیں ہے, اصل میں انجوائے تو مصطفیٰ کی سنتوں کی پیروی میں. سبحان اللہ. اگر چاہتا ہے کہ بیوی فرما بردار رہے, اگر چاہتا ہے کہ بچے وفادار رہیں, اگر چاہتا ہے کہ مصیبتوں پہ صبر کا جذبہ ملے, اگر چاہتا ہے کہ غریبی میں بھی یقین اور اعتماد مجروح نہیں ہونے پائے, تو مصطفیٰ کو اپنا رہنما مان لے, مصطفیٰ کی پیروی کر. مٹی کی دیوار میں اللہ وہ راحت دے گا جو بادشاہوں کے محل میں نہیں عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو دیندار اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ جب باتیں کر رہے ہیں تو ہم تقریر سمیٹ لیتے ہیں. 1.25 گھنٹے کی تقریر ہماری ہو گئی. جو ٹاپک میں نے لیا تھا وہ ٹاپک میں نے ابھی ٹچ نہیں کیا ہے. میں نے سوچا تھا کہ میں اس تقریر کو میں ٹچ کروں گا. آج قرآن کریم کی 2-4 عبرت انگیز کہانی آپ کے سامنے سناؤں گا. Undoubtedly in these stories are tokens for those who keep sense. ان قرآن پاک کی کہانیوں میں, قصوں میں عقل مندوں کی آنکھ کھلتی ہے, آدمی کا سینہ روشن ہوتا ہے. چلیے, میں نے جو کچھ بھی کہا آپ سے اس 1.25 گھنٹے کے اندر میں 1 منٹ بھی میں نے آپ کا برباد نہیں کیا. میں نے ہر جملے روشنی دینے والے جملے میں نے کہے ہیں. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. دنیا کی بھی آخرت کی بھی ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہے. میری ماں بہن بیٹیاں اتنا جان لیں کہ آپ بازار کی رونق بننے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. اتنا جان لیں کہ آپ جینس ٹی شرٹ پہن کے سماج کو زنا کی دعوت دینے کے لیے آپ نہیں پیدا ہوئی ہیں. آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے, آپ کے مہر کی رقم مرد کے ذمہ دیا ہے کہ مہر کی رقم مرد دے گا. آپ کی روٹی کا انتظام مرد کرے گا, آپ کے کپڑے کا انتظام مرد کرے گا. مرد کے نکاح میں جب آپ آتی ہیں تو کیا کہا جاتا ہے, اتنے مہر کے بدلے علاوہ نان و نفقہ کے روٹی آپ کی شوہر کے ذمہ واجب ہے, آپ کا کپڑا شوہر کے ذمہ واجب ہے. مہر کی رقم اپنی آمدنی کے حساب سے لڑکا آپ کو دے گا. آپ اللہ کے نام پہ آپ کو اپنے نکاح میں لیا ہے مہر کی رقم, تاکہ یہ آپ کی امانت ہے, آپ کے کام آئے. باقی آپ کی روٹی میرے ذمے, آپ کا کپڑا میرے ذمے. آپ کا کام صرف اتنا ہے, شوہر کے گھر کو جنتی ماحول دینا ہے, شوہر کے گھر کو جنتی ماحول دینا ہے. شوہر کی خدمت کرنی ہے, شوہر کے دل کو سکون پہنچانا ہے, شوہر کے بچے پیدا کرنا ہے, شوہر کے گھر کو دیندارانہ ماحول دینا ہے. آپ رانی بن کے رہیں, شوہر ہل چلائے گا, شوہر ریڑھی چلائے گا, شوہر مارے پھرے گا, شوہر 2 سال سعودی عرب میں بکری چرائے گا. وہ بکری چرائے, بھیڑ چرائے, بھینس چرائے, ہل جوتے, وہ ریڑھی چلائے, پنجاب میں سڑک کے کنارے بیٹھ کر چشمہ بیچے, بنیان بیچے, کھلونا بیچے, وہ کچھ بھی وہ کرے, آپ کے مہر کی رقم ان کے ذمے, آپ کی روٹی اس کے ذمے, آپ کا کپڑا اس کے ذمے. آپ رانی بن کے رہیں, آپ محفل کی رونق نہیں بنے, آپ دوسرے لوگوں کو زنا کی دعوت نہیں دیں. آپ کا چہرہ شوہر کی امانت, آپ کا جسم شوہر کی امانت, آپ شوہر کی امانت بن کے رہیں. اپنے بستر کو غیروں کے لیے نہیں پیش کریں. آپ گھر کی 4 دیواری کو رونق بخشیں, اس کو جنت نما بنائیں. باقی آپ کا سارا مینٹیننس
مردوں کی ذمہ دے دیا گیا ہے تاکہ آپ رانی بن کے رہیں اور آپ کا شوہر ایک خادم بن کر آپ کی خدمت کرتا رہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ علامہ ڈاکٹر مفتی شہریار رضا قادری. اس لیے اے میری ماں بہن میری بیٹی، کبھی غیر مردوں سے باتیں کرنے میں، غیر مردوں سے آنکھ مچولی کرنے میں کبھی بھی دل نہ لگائیں، کبھی اس کو اچھا نہ سمجھیں. سب سے اچھی وہ عورت ہے، سب سے اچھی وہ عورت ہے جو جتنا زیادہ پردے میں رہنے والی ہو. جمعہ کی نماز عورتوں پہ فرض نہیں ہے، کیونکہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہوگا. جماعت سے نماز ہوتی جمعہ کی، عورت گھر سے باہر نہ نکلے. ظہر کی نماز گھر کے اندر پڑھ لے. مرد مسجد جا کے جو جمعہ کی نماز پڑھ کے ثواب پائے گا، عورت گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لے، اس کو وہی ثواب مل جائے گا. عید بقرعید کی نماز عورتوں پہ واجب نہیں ہے. عید بقرعید کی نماز مرد باہر جائیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. جو ان کو ثواب باہر جا کے مصیبت اٹھا کے ملے گا، وہ ثواب عورت کو گھر میں رہنے سے مل جائے گا. چونکہ جماعت میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے عورتوں کا تنہا پڑھنا. مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے گھر میں پڑھنا. آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اسارے پہ پڑھنا، دالان. دالان سے بہتر ہے کہ اندر گھر میں پڑھنا. اندر بیچ گھر میں پڑھنے سے بہتر ہے کونے میں. جتنا زیادہ پردہ ہو اتنا ہی زیادہ بہتر ہے گھر کے لیے، سماج کے لیے، عورتوں کے لیے. جب آقا علیہ السلام نے پردے کا حکم دیا، عورتیں جو بیچ میں چلتی تھیں، سرکار نے کہا کہ کنارے چلیں. اگر گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے مجبوراً تو کنارے چلیں. تو آیا ہے کتاب میں کہ عورتیں اس فرمان کے بعد اس قدر دیوار سے لگ کے چلنے لگی کہ ان کا کپڑا دیوار میں لگ جاتا تھا. یہ حیا کا عالم ہے. عورتیں جب پردے میں رہتی ہیں تو بارش ہوتی ہے. عورتیں جب پردے میں رہتی ہیں تو روزی میں برکت ہوتی ہے. عورتیں جب پردے میں رہتی ہیں تو بدکاریاں نہیں ہوتی ہیں. تو اللہ معاف فرمائے. دہلی میں قحط چھایا، بارش رک گئی، سارے مسلمان جمع ہوئے اور بارش کے لیے نماز استسقاء ادا کی. ابھی یہ موبائل، انسٹاگرام، فیس بک کے زمانے میں نماز استسقاء کا خیال کس کو ہے؟ غریبی کا علاج ہے نماز چاشت. اور 2 حج 2 عمرہ کا ثواب، 1 حج 1 عمرہ کا ثواب ملتا ہے جب بندہ نماز اشراق پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتا ہے. دوسروں کے سامنے بھیک مانگتا ہے کہ پیسہ دیجئے مدینے میں خرچہ کریں گے. اور یہاں حضور فرماتے ہیں جو فجر کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھے اور وہاں ٹھہرا رہے سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز اشراق پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے، 1 حج 1 عمرہ کا ثواب لے کے مسجد سے باہر نکلے گا. یہ کام کرنا نہیں ہے اور دوسروں سے کہنا ہے کہ پیسہ دیجئے ہم عمرہ کے لیے جائیں گے. نماز فرض اعظم ہے. جو فرض ہے وہ ادا نہیں کرنا ہے، اور جو فرض نہیں ہے اس کے لیے مانگنا ہے اور لالائت رہنا ہے کہ ہم کو سب نمازی ہم کو عمرہ کروا دے. کیوں عمرہ کروا دے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اتنا بلند کر لے اپنے آپ کو مسجد میں کہ یہاں آنکھ بند کر مدینے کا دیدار ہو جائے. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری میں ایک چیپٹر آیا ہے کہ آپ کا ایک خلیفہ عالم دین دیکھا کہ آپ حجرے میں ہیں. پھر اس کے بعد پردے سے دیکھا جھانک کے تو دیکھا اندر میں آپ نہیں. پھر اس کے بعد دیکھا آپ اسی حجرے سے باہر آئے، پریشان ہو گئے. کہا پاؤں پکڑ کر حضور بتانا ہوگا آج یہ راز کیا ہے. میں نے آپ کو کمرے میں دیکھا، پھر میں نے نہیں دیکھا، پھر میں نے اسی کمرے سے باہر نکلتے ہوئے آپ کو دیکھا. دماغ میرا خراب ہو رہا ہے حضور، میں آپ بتائیں کہ آخر یہ کیا چیز ہے، میں پاگل ہو رہا ہوں، سمجھائیں یہ راز کیا ہے. آپ نے کہا کہ بس آم کھائیے پتے مت گنیے. کہا حضور وہ سب درست ہے لیکن بتائیے کہ یہ کیا ماجرا ہے. پاؤں نہیں چھوڑوں گا، چونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، آپ کے چہیتے مرید اور خلیفہ تھے. اعلیٰ حضرت نے ان کو کہا الحمدللہ اللہ کے فضل سے اسی کمرے سے ہر جمعہ کی رات کو میں یہاں سے مدینہ منورہ جاتا ہوں. اللہ حسن. اعلیٰ حضرت کوئی معمولی عاشق نے، معمولی عالم دین کا نام نہیں ہے. عاشق رب، عاشق رسول کا نام ہے، ولی کامل کا نام ہے، قطب الارشاد کا نام ہے، نائب غوث اعظم کا نام ہے، ولی کامل کا نام ہے. یہ شریر قسم کے لوگ
اول فول بکتے ہیں، رضا خانی تو یہ تو وہ فنا. ایک بدتمیز ہے وہ ہم کو بولتا ہے کہ سڑا ہوا رضا خانی ہے، معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ. وہ خود بدتمیز ہے، دھتکارا ہوا ہے، راندے درگاہ ہے. اعلیٰ حضرت جیسے عاشق رسول، نائب غوث اعظم، آج بھی ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد دل روشن ہوتا ہے، کروڑوں آدمی کا ایمان محفوظ ہوتا ہے. مگر وہ بندہ اعلیٰ حضرت کو گالی دیتا ہے، ان کے خلاف بولتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سوکھا عالم نہیں تھے، نائب غوث اعظم تھے، قطب الارشاد تھے، شیخ الاسلام والمسلمین تھے. یہ کتنا بلند کیا اپنے آپ کو کہ اپنے حجرے سے مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ پاک سے واپس آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا بیٹا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی کا ہی ایک نواب راحت جان تھے. وہ ان کی تمنا تھی کہ جو غوث پاک کا اس وقت دنیا میں نائب ہے، میں اس سے مرید ہوں گا. اب وہ سامنے بہت سارے بزرگان دین کا چہرہ تھا، لیکن وہ چاہتے تھے اور اچھا مل جائے، اور اچھا مل جائے، اور اچھا مل جائے. اسی تلاش میں بریلی کے نواب صاحب بغداد شریف چلے گئے. بغداد کی گلیوں میں گھومتے تھے، چونکہ جستجو تھی کہ غوث پاک کا نائب ملے. جستجو تھی، گھومتے رہتے تھے. ایک بار خانقاہ میں ایک بہت نورانی چہرے والے کو دیکھا، سمجھ گئے کہ ضرور یہ نائب غوث اعظم ہے. دل ان کی طرف مائل ہونے لگا. جب قریب گئے تو ان کو لگا کہ نہیں اور بھی اس سے اچھا مل جائے. جو محبت کا طوفان جگا تھا تھوڑا سا سرد پڑ گیا. اسی شوق میں بے چین تھے، کوئی ملے کہ میں مرید ہو جاؤں. چونکہ وہ عام آدمی تو تھے نہیں، نواب صاحب تھے. نواب صاحب تھے، آج سے 100 سال پہلے کے، آج سے 50 سال پہلے کے نواب تھے. وہ نواب آدمی اب چاہتے تھے کہ بڑے سے اچھا ملے. جیسے ہم لوگ آگے پیچھے رہنے والا مولوی صاحب، وہ ہم لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اور اچھا مل جائے. لیکن جو ہماری تقریر سنا ہے یا پھر ہم کو کبھی دیکھا ہے، وہ سوچتا ہے کاش حضرت سے ایک بار بات کر لیں. ابھی آ رہے تھے ہم گاڑی سے، ابھی سمسی سے کار پہ، بنگلہ دیش کا ایک فون آیا، کہا حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضور میں آپ کی میں نے کلپ سنی، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. حضور اللہ آپ کو لمبی عمر دے، لمبی عمر دے، خوب لمبی عمر دے. خوب دعا دینے لگا. اس کے بعد بولا کہ حضور ذرا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ویڈیو پہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضور آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں انڈیا آؤں گا تو آپ سے ملوں. یعنی طرح کی باتیں. یہ دور کا آدمی، اور جو آس پاس میں رہتا ہے بولتا ہے میں تو ایسا ہوتا ہے. نواب راحت جان بریلی میں پیدا ہوئے. سامنے اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند، اعلیٰ کی خبر ہے، سرکار مفتی اعظم ہند ہے. کہتے تھے کہ یہ بہت بزرگ ہیں، مفتی اعظم ہند بزرگ ہیں، مگر کوئی ان سے بھی بڑا مل جائے. اسی تلاش میں گئے بغداد. ایک بزرگ کو دیکھا، دل مائل بھی ہوا، اور پھر عقیدت کا طوفان سرد ہو گیا. کہا اسی جوش میں، فکر میں گلی گلی گھومتے تھے، مگر کچھ راستہ نہیں ملتا تھا. اسی جب بے چینی حد سے بڑھی، رات میں خواب میں دیکھا کہ سرکار غوث اعظم ظاہر ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم کا دیدار نصیب ہوا. ان کے پیچھے اعلیٰ حضرت، ان کے پیچھے غوث اعظم. کہا غوث اعظم کا دامن تھام کے حضور اس وقت آپ کا دنیا میں نائب کون ہے؟ غوث اعظم نے کہا تیرے ہی شہر بریلی میں تو میرا نائب ہے. کہا حضور کون؟ تو مفتی اعظم کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ مصطفیٰ رضا میرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے ہی بریلی میں 40 لاکھ کی بھیڑ نہیں لگتی ہے. ایسے ہی تاج الشریعہ کے جنازے میں کروڑ کے قریب لوگ نہیں آئے تھے. اور ایسے ہی ساری دنیا میں رضا کا چرچا نہیں ہو رہا ہے کہ وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. ایسے ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اس کو زمین سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے. اعلیٰ حضرت صرف 2 گھنٹہ سوتے تھے، باقی سارا وقت دین کی خدمت کے لیے. ضروریات سے فارغ ہو کر، فرائض و واجبات سے فارغ ہونے کے بعد، صرف اسلام پہ ہونے والے حملے کا جواب دینے کے لیے کتابیں لکھتے رہتے تھے. 1000 کے قریب کتابیں لکھی. دین اور سنیت کا زبردست کام کیا. اللہ نے انعام یہ دیا کہ آج وصال کے 107 سال ہو گئے، پھر بھی دنیا بھر میں ڈنکا بج رہا ہے. ہر طرف رضا رضا کا نعرہ لگ رہا ہے. مفتی اعظم ہند کی طرف اشارہ کیا. نواب راحت جان آپ بیدار ہوئے، اب بس رختے سفر باندھا، سامان سمیٹا، غوث پاک کی بارگاہ میں سلام اور قدم بوسی کی، چوکھٹ بوسی کی. آیا بریلی شریف. ہوائی جہاز نہیں تھا پہلے، یہاں سے 50 سال پہلے کی بات ہے. وہ پانی کے جہاز پہ سفر ہوتا تھا. ہوائی جہاز تھا اس ٹائم میں، لیکن بہت مہنگا سفر تھا.
تو انہوں نے بغداد معلیٰ سے چل کے وہ دلی آئے، دلی سے بریلی آئے، اپنا سارا سامان گھر میں پھینکا اور سیدھے محلہ سوداگران مفتی اعظم ہند کے پاس آئے۔ مفتی اعظم ہند اپنے حجرے میں تشریف فرماتے، نواب صاحب جب سامنے گئے، آنکھ سے آنکھ ملی، مفتی اعظم ہند ان کے بولنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ کہیے نواب صاحب کہاں کہاں گھومے، کیا کیا دیکھا؟ کیا بات ہے، سبحان، کہیے نواب صاحب کہاں کہاں گھومے، کیا کیا دیکھا؟ نواب صاحب نے کہا حضور جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، اب ہاتھ بڑھائیے غلامی میں داخل کر لیجیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ بڑھائیے غلامی میں داخل کر لیجیے، ہاتھ بڑھائیے غلامی میں داخل کر لیجیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑا پوتا سرکار تاج الشریعہ، سرکار تاج الشریعہ، اللہ نے وہ بلندی دی کہ کسی گھر میں قدم رکھ دیں تو وہاں سے شریر جنات کا خاتمہ ہو جاتا۔ ساؤتھ انڈیا میں ایک شخص نے کروڑوں کا گھر بنایا مگر رہ ہی نہیں پاتا تھا، وہ رات بھر آندھی طوفان کی آواز آتی تھی، 3 دن رہا، گھر چھوڑ کے کرائے پہ چلا گیا، دوسرے کو کرائے پہ رکھا، وہ بھی 3 دن کے بعد بھاگ گیا، رات بھر آندھی طوفان کی آواز آتی تھی، پریشان ہو گیا، کروڑوں کا گھر بنایا، رہ نہیں سکتے ہیں، کرائے پہ جس کو رکھتے ہیں وہ بھی 3 دن کے بعد بھاگ جاتا ہے۔ گھر والا ایک بار پتا چلا کہ تاج الشریعہ اس دیار میں آنے والے ہیں، جلسے والے سے مل کے کہا کہ جب شیخ آئیں تو ان کے سارا انتظام رہنے سہنے کھانے پینے کا ہم اپنے گھر میں کریں گے۔ جلسے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے کرو۔ انہوں نے اسی نئے گھر میں جس میں کہ وہ 3 دن رہ نہیں پایا، کرایہ دار نہیں رہ پاتے تھے، رات بھر آندھی طوفان کی آواز آتی تھی، بالکل جنات کا بسیڑا تھا، تاج الشریعہ تشریف لائے، نماز پڑھی عشاء کی، پھر آپ بہت دیر تک وہاں رہے، فجر پڑھی، جلسے میں گئے، وہاں سے آئے، آپ نے نہیں بریلی کا کیل کو پھونکا ٹھوکا، آج کل بریلی کا کیل پنڈوا شریف میں دیکھتے ہیں، وہ سب دکان میں لوگ رکھتے ہیں، بریلی کی کانٹی، اور آج کل ہر عامل کے پاس ہے، بہت اچھی کانٹی ہے، بہت فائدہ اس سے ہوتا ہے، اس کو گھر کے کو کھٹے میں ڈالنا چاہیے، وہ اچھا ہے، ہم ایسا نہیں کہتے کہ وہ اچھا نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھا ہے کہ آدمی روزانہ صبح شام چاروں کل پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے بدن پہ مل لیا کرے، اپنے بچوں پہ پھیر دیا کرے۔ یہ کانٹھی کھوجتا ہے مگر خود پڑھنا نہیں چاہتا ہے آدمی، دوسروں کے تعویذ لیتا ہے، اور خود عمل کرنے کے لیے بولیں اس کو کہ روزانہ اتنا پڑھا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو، رات میں دروازہ بند کرتے ٹائم میں، صبح کھلتے ٹائم میں، نہیں حضرت تعویذ دے دیے کوئی، جاؤ جب تعویذ کے الفاظ جب مٹ جائیں گے تو پھر تو فائدہ ختم ہو جائے گا۔ اپنے سے محنت نہیں کرنا چاہتا کوئی، ایک آدمی بولا غریب، میں نے کہا ایک وظیفہ بتاتا ہوں 10 منٹ کا، تم مالدار بن جاؤ گے۔ کہا کون وظیفہ؟ کہا فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے وضو کرنا، صرف 100 بار پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ کتنا چھوٹا ہے، 1 سیکنڈ لگا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ فجر کی نماز سے پہلے رات جب صبح صادق طلوع ہوتی 100 بار پڑھو، قسم کھا کے کہتا ہوں، کیونکہ حدیث میں زوردار ڈھنگ سے یقین دلایا گیا ہے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے مالداری آ کے رہے گی، وہ چاہے یا نہ چاہے مالداری آ کے رہے گی، خواہی نہ خواہی، ولنگلی انولنگلی، چاہے یا نہ چاہے مالداری آ کے رہے گی۔ کروڑوں میں کوئی نہیں کر پائے گا، یہ 10 دن کرے گا، 11 دن نہیں کر پائے گا، جس کو میں نے بتایا کوئی نہیں کر پایا۔ اب بولتا حضرت تعویذ دے دیے، میں جاؤ ہٹو تعویذ دے دیجیے۔ اب سرکار تاج الشریعہ وہاں گئے، آپ نے نماز عشاء پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، نہ کانٹی ٹھوکا، نہ کوئی تعویذ گھر میں فریمنگ کر کے لٹکانے کے لیے دیا، کچھ نہیں کیا۔ تاج الشریعہ اپنے معمولات کے مطابق آپ نے وظیفہ پڑھا، نماز ادا کی، جلسے میں گئے، وہاں سے آئے، سفر پہ روانہ ہو گئے۔ 2-3 دن کے بعد گھر والا کہتا ہے ذرا دیکھیں کچھ اثر گھر میں ہوا ہے کہ نہیں۔ وہ جب گھر میں آیا، رات بھر رہا، دیکھا کوئی آواز نہیں، کوئی ساؤنڈ نہیں، کہا ہو سکتا ہے کہ آج نہ ہو کل ہو جائے۔ پھر دوسرے دن رہا، پھر دیکھا کوئی ساؤنڈ، کوئی آواز نہیں، کہا ہو سکتا ہے آج ہو کل نہ ہو۔ پھر تیسرے دن رہا، کوئی آواز، کوئی ساؤنڈ نہیں۔ پورے شہر میں کہا لوگوں میرے شیخ کی کرامت دیکھو، تعویذ بھی نہیں لکھے گی، قدم پڑا ہے جنات نے گھر خالی کر دیا۔ کیا بات ہے، اب آرام سے رہ رہے ہیں، وہی گھر ہے، آرام سے رہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ
کا کنبہ عشق رسول کے لیے مشہور ہے، ایمان کے تحفظ کے لیے مشہور ہے۔ جو لوگ برائی کرتے ہیں وہ اپنی آخرت تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کے مسلک پر مضبوطی سے قائم رہیے اور تمام بد عقیدوں، بد مذہبوں، صلح کلیوں سے دور رہیے، نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھتے رہیے، ہماری ماں بہن بیٹیاں پردے میں رہیں۔ اب ذرا وہ سن لیجئے جو واقعہ پھر چھوٹ جائے گا۔ ابھی سٹاری میں بیان کر رہے تھے کسی کو، اے ڈاکٹر پروفیسر صاحب آپ سو رہے ہیں، سٹاری میں بیان کر رہے تھے مگر پھر آگے بڑھ گیا، تقریر ختم ہوگی، وہ واقعہ بیان نہیں کر پائے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب ہم جو ابھی دیکھیں 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، مگر جو ہم ٹاپک کو ہم ٹچ نہیں کر پائے ہیں۔ جو قرآن پاک کی کہانی بیان کرنی تھی، ہمیں 3-4 کہانی بیان کرنی تھی، سورہ بقرہ کی کہانی بیان کرنی تھی، مگر اس کو ٹچ ہی نہیں کر پا رہے۔